बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत, एक इंतहाई अहम खबर आपसे शेयर करनी है और इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे है और हक़ाइक़ की बुनियाद पर है। अंदाज़ा नहीं है, तज्ज़िया नहीं है, बल्कि खबर है। और वो है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, हमारी फौजी क़यादत और जनाब नवाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा, शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मामलात जो हैं वो काफ़ी ताल्लुकात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, जा चुके हैं। वो कैसे बेहतर होने हैं, इस बात का अंदाज़ा तो जो मैं आपके सामने कुछ खबरें रखूँगा उससे अंदाज़ा हो सकेगा कि ना ही नवाज शरीफ साहब अपनी ख़ुद तब्दील करने के लिए तैयार हैं और ना ही मरीम साहिबा तब्दील करने के लिए तैयार हैं। और शहबाज शरीफ साहब, ज़ाहिर है वो मैंडेट है नवाज शरीफ साहब का। पहले नवाज शरीफ साहब को आउट किया गया और उनको आउट करके लाया गया था उनको वज़ीर आज़म बनाने के लिए। लंदन मुआहिदा भी यही था, लंदन प्लान भी यही था, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन उनका पत्ता साफ कर दिया गया क्योंकि फार्म 47 जो है अगर शहबाज शरीफ को दिया जा सकता है, अगर ख्वाजा आसिफ साहब को दिया जा सकता है, तो फिर नवाज शरीफ साहब को क्यों नहीं दिया जा सकता था। अगर शहबाज शरीफ साहब को फार्म 47 के तहत हुकूमत दी जा सकती है तो फिर नवाज शरीफ साहब को क्यों नहीं दी जा सकती। तो ये मामला तो मौजूद है और दरपर्दा जो हुआ, प्रेशराइज किया गया, मुकमुका किया गया, जो कुछ भी हुआ उसमें शहबाज शरीफ साहब का अपना एक रोल है और मरीम साहबा को भी अपनी वजारत आला जो है उसमें चमक नजर आई, कशिश नजर आई। तो नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त ये कड़वा घूंट पी तो लिया, क्योंकि जब घर के अंदर ही दो बगावतें हो जाएं और दो तरफ से ये आए, भाई की तरफ से भी और बेटी की तरफ से भी, कि अब्बा जान और भाई जान आप ज़रा एक साइड पे हो जाएं, हमें ज़रा मामला करने दें, हम आपके लिए रास्ता बनाएंगे। तो लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कुछ चीज़ें तय की हुई थी और बाकायदा तौर पे, क्योंकि फार्म 47 के तहत अगर हुकूमत दी गई है तो फिर उनको पाबंद करके उनको ये हुकूमत दी गई है। वो एक डमी तो हो सकते हैं, हकीकी वज़ीर आज़म तो वो नहीं है। जो हकीकी मामलात हैं वो तो हमारी मिलिट्री लीडरशिप चला रही है। इसीलिए जो 3-4 वजारतें होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक होती है वजारत खारजा, एक होती है वजारत ख़जाना, एक होती है वजारत दाखिला और फिर आगे मजीद उसमें वर्किंग होती है। तो ये जो वर्किंग है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब, ये जो स्पेशल सरमायाकारी कौंसिल बनाई गई है, अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते तो उस कौंसिल को वो बिल्कुल लिफ्ट ना करवाते, क्योंकि जो रूल्स के तहत चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ही अपनी काबीना बनाते हैं, अपनी टीम लेके आते हैं, वही कौमी पॉलिसी, वही मुआशी पॉलिसी बनाएंगे, वही दाखिला पॉलिसी बनाएंगे, खारजा पॉलिसी बनाएंगे। पहले भी फड्डा इसी बात पे हुआ, सज्जन जंदाल को बगैर वीज़े के बुलाया गया, नरेंद्र मोदी को बगैर वीज़े के बुलाया गया और फिर नरेंद्र मोदी साहब की जो ओथ टेकिंग थी उसमें मिलिट्री लीडरशिप की राय के बरक्स और दफ्तर खारजा की राय के बरक्स नवाज शरीफ साहब दिल्ली गए और उन्होंने अटेंड की वो नरेंद्र मोदी साहब की जो वज़ारत उज़्मा की हलफ बर्दारी तकरीब थी, और वो इस शर्त पे अटेंड की थी कि आप दिल्ली में अपने सफारत खाने में किसी भी कश्मीरी लीडरशिप से मुलाकात नहीं करेंगे। तो उस वक्त भी कहा गया कि आप ना जाएं, अपने मुशीर खारजा को भेज दें, वज़ीर खारजा को भेज दें, लेकिन मियाँ साहब ने बात नहीं मानी थी। और फिर सज्जन जंदाल के मामला तो आपके सामने ही हैं, वो भी होते रहे और नरेंद्र मोदी को भी बगैर वीज़े के बुलाया गया और जाती उम्रा बुलाया गया, शादी पे बुलाया गया, तो साड़ियों के तबादले हुए, चदरों के तबादले हुए, सब कुछ हुआ। तो अब भी जो है इस वक्त भी मामला वहीं से जोड़ा है नवाज शरीफ साहब ने, और नवाज शरीफ साहब उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब ने वजारत दाखिला पे कंप्रोमाइज़ कर लिया और वजारत ख़जाना पे भी कर लिया, और डार साहब इसमें बिल्कुल फारग हो गए और डार साहब के पल्ले कुछ नहीं आया। तो नंबर 1 तो वज़ीर ख़जाना जो हैं वो भी नॉमिनी हैं हमारी अस्करी क़यादत के, और उनको अस्करी वज़ीर कहा जाता है, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया। और नकवी साहब जो हैं वो भी हैं, वो जरदारी साहब के बच्चे, मुंह बोले बच्चे जरदारी साहब के हैं, लेकिन वो सेनेटर बन रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, और उनको सेनेटर बनने से पहले ही वज़ीर दाखिला बना दिया गया। और इसी तरीके से वो अपनी टीम लेके आना चाह रहे हैं और उन्हीं पे सवालात उठ रहे हैं, और जाती उमरा ने भी सवालात उठाना शुरू कर दिए मोहसिन नकवी साहब पे। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो नामजदगी है आर्मी चीफ साहब की, आसिम मुनीर साहब की,
ان کی نامزدگی ہے، ان کے نامنی ہیں، لہٰذا وہ بہت زیادہ طاقتور اپنے آپ کو، اور وہ شہباز شریف صاحب کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کام کریں گے جو کہ جن صاحب بولیں گے، کیونکہ جنہوں نے اب ان کو وزیر بنوایا، سینٹر بنوایا، جنہوں نے کیئر ٹیکر سی ایم بنایا، تو ظاہر ہے وہ انہیں کو فالو کریں گے۔ تو وہ ادھر جا رہے ہیں اور پھر مختلف کمیٹیوں کے جھگڑے چل رہے ہیں، اور ڈار صاحب جو ہیں وہ ہر صورت میں وزارت خزانہ پہ نظر رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ مختلف کمیٹیوں میں جاتے ہیں، CCI ہو، اس میں ابھی انہوں نے انٹری ماری ہے۔ تو یہ چیزیں آگے جا کے آنے والے دنوں میں اس سے بڑے مسائل پیدا ہوں گے، اور اب اگلا مسئلہ جو ہے وہ ہو چکا ہے وزارت خارجہ کا۔ ڈار صاحب وزیر خارجہ ہیں، اور طارق فاطمی صاحب معاون خصوصی ہیں، اور وہ بھی نواز شریف صاحب کے نامنی ہیں۔ تو خارجہ پالیسی نواز شریف صاحب اپنی مرضی سے چلانا چاہ رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب سے بھی وزارت خارجہ اس طریقے سے ان کے دسترس میں نہیں ہے، کیونکہ ڈار صاحب رپورٹ کرتے ہیں نواز شریف صاحب سے، گائیڈ لائن لیتے ہیں وہاں سے، طارق فاطمی صاحب بھی وہیں سے لیتے ہیں، اور یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ تو ابھی ایک اور کل ہو گیا، کل ایک افطار ڈنر تھا، افطار ڈنر میں پھر وہی بات کہ ڈار صاحب جو ہیں وہ انہوں نے افطار ڈنر میں بھارت کے ناظم الامور، بھارتی ناظم الامور، جو کہ اس وقت ظاہر ہے وہ ہائی کمشنر نہیں ہے اسلام آباد میں، ناظم الامور ہیں، ان کو انوائٹ کیا گیا، اور وزیر اعظم اس میں موجود تھے، شہباز شریف صاحب، اور انہوں نے تجارت کا بھی بیان داغ دیا اسحاق ڈار صاحب نے کہ جی میں تجارت بھی کرنا چاہتا ہوں بھارت کے ساتھ۔ تو وہ بھی ہوم ورک کیے بغیر اور کسی سے پوچھے بغیر یہ بیان داغ دیا گیا کہ اس میں چل کیا رہا ہے۔ لیکن کل ہوا یہ کہ سبکی اور ندامت ہوئی، اور وہ نہیں آئے، بھارت کے ناظم الامور جو ہے وہ نہیں آئے، اور اس کے بعد مزید سبکی کا سامنا اور یہ خبریں چلیں، اور ایک تو یہ امبیرسمنٹ کروائی گئی۔ پھر کشمیر پالیسی جو ہے وہ جو اس وقت جو نیریٹو کی حد تک کشمیر پالیسی جو ہے وہ GHQ کی بالکل مختلف ہے، اور وہ ہے کہ بیشنگ کرنی ہے، اور کسی بھی صورت میں ہم نے کشمیر پہ کوئی نرم رویہ اختیار نہیں کرنا، اور اس پہ مودی سرکار کو بھی رگڑا لگانا ہے، مسلسل لگانا ہے، جو کہ ادھر سے میں کیونکہ گورنمنٹ سائڈ سے، سول سائڈ سے ایسی کوئی پالیسی نہیں دی جا رہی میڈیا کو۔ یہ سارے کا سارا نیریٹو پنڈی سے آ رہا ہے، اور پنڈی کا نیریٹو ہے کہ ہم نے انڈیا کو دبا کے رکھنا ہے، اور کشمیر پالیسی وہی رکھنی ہے، اور اس میں کوئی چینج نہیں ہے، لیکن اگریسو رہنا ہے۔ لیکن ادھر سے سول سائڈ سے ایسی کوئی چیز نہیں آ رہی، اور اگر یہ سول سائڈ سے ایسی کوئی چیز ہوتی، کیونکہ یہ ساری اپروچ ہو رہی ہے، ظاہر کر رہی ہے نواز شریف صاحب کی، اور نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب اپنی بات اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے کنوے کرواتے ہیں، طارق فاطمی کے ذریعے کرواتے ہیں۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ آنے والے دنوں میں اس پہ مسئلہ جو ہے وہ اختلافات تو ایک بیج تو بویا جا چکا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کافی نالاں ہیں، کافی رنجیدہ ہیں کہ انہیں بلا کر، اور ایک لندن ایکارڈ کے تحت ایک لندن ایکارڈ ہوا تھا کہ میں آپ کو لاؤں گا، آپ مجھے لائیں گے، میں آپ کو سپورٹ کروں گا، آپ مجھے سپورٹ کریں گے، اور اس کو اچک لیا گیا، اس لندن ایکارڈ کو شہباز شریف صاحب نے اور محترمہ نے۔ تو نواز شریف صاحب آؤٹ ہو گئے ہیں۔ اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے باقی امور میں بھی مداخلت نہیں کرنی، اور پنجاب میں بھی مداخلت نہیں کرنی، اور آپ کی تصویر بھی نہیں آنی چاہیے۔ تو ظاہر ہے اتنا تو میاں صاحب جو اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں کہ وہ اس سارے معاملے کو اس طرح سے اگنور کر سکیں، یا شہباز صاحب اور مریم صاحبہ ان کے مقابلے میں کھڑی ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے، اور یہ چل رہا ہے نواز ورسز شہباز، مریم ورسز حمزہ۔ اب یہ جیو نیوز کی خبر ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جیو نیوز جو ہے وہ بہت زیادہ لائک مائنڈڈ، بلکہ وہ مریم صاحبہ کے پلڑے میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور نواز شریف صاحب کے پلڑے میں شمار ہوتا ہے، اور شہباز شریف صاحب کے پلڑے میں بھی شمار ہوتا ہے، یعنی کہ انہی کے ہی ہیں اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ خبر ہے کہ جو لاہور کے ضمنی انتخابات میں لیگی رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے نامزد امیدوار ٹکٹ حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، یہ خبر دی گئی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ حمزہ شہباز نے اپنے خالی کیے جانے والے حلقے PP 147 میں کبیر تاج اور ماجد ظہور کا نام دیا تھا، تاہم اس حلقے شاہدرہ سے مسلم لیگ نون کے سابق MN ملک ریاض ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں،
اور ان کے امیدوار کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، یہ خبر موجود ہے جی۔ اور اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب کے حلقے کی شہباز شریف کی جانب سے خالی حلقے میں پی پی 164 میں حمزہ شہباز اپنے قابل اعتماد ساتھی عمران گورایا کو ٹکٹ دلوانا چاہتے تھے، مگر اس حلقے میں ایم این اے ملک مبشر کے قریبی رشتہ دار کو ٹکٹ دے دیا گیا۔ اب یہ ٹکٹ وہاں پہ تقسیم کون کر رہا ہے؟ یہ مریم صاحبہ تقسیم کر رہی ہیں، اور حمزہ شہباز کے نامینیز کو ٹکٹ نہیں دیا جا رہا، اور وہ اپنے نامینیز کو لے کے آ رہی ہیں، اپنے دھڑے کے لوگوں کو لے کے آ رہی ہیں۔ تو یہ مسلم لیگ نواز کے اندر معاملات چل رہے ہیں۔ اگر کابینہ میں چلے جائیں تو کابینہ میں الگ معاملات چل رہے ہیں، وہ بھی جھگڑے چل رہے ہیں، پوسٹنگ ٹرانسفر کے جھگڑے ہو رہے ہیں، کون سے افسروں کو کہاں لگانا ہے اس پہ بات ہو رہی ہے۔ تو یہ تو سلسلہ ہے جی، معاملہ ایک طرف جو کہ اس وقت بہت ہی سیریس ایشو بنا ہوا ہے، اور آگے جا کے یہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے یہ کچھ پتہ چل جائے گا جی، کہ یہ لڑائی کہاں ختم ہوگی، کیونکہ جب ایک لڑائی شروع ہو جائے پالیٹکس میں وہ پھر اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی۔ اب آتے ہیں کچھ اور خبروں کی طرف، اور وہ خبریں ہیں 9 مئی کے حوالے سے۔ جو معاملات ہیں جوڈیشری 9 مئی کے حوالے سے بہت زیادہ کلیئر ہو چکی ہے، اور وہ جلد از جلد گرفتار لوگوں کو جن کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے یا جن کو کم سزا والے ہیں ان کو فی الفور ان کی رہائی چاہتی ہے، اور جیلیں جو بھری ہوئی ہیں 9 مئی سے لے کے آج تک وہ خالی کروانا چاہتی ہیں۔ اور لیکن ہماری جو گورنمنٹ ہے، کیونکہ ہم گورنمنٹ ہی کہیں گے کیونکہ گورنمنٹ ہی ان کو دوبارہ پکڑتی ہے، اور ان کے پیچھے کس کا پریشر ہے، عسکری قیادت کا ہے نہیں ہے یہ وہ بتائیں گے، لیکن جو بظاہر ہے وہ 3 ایم پی او 16 ایم پی او کے جو آرڈر جاری کر رہے ہیں وہ تو سول سائڈ سے ہو رہے ہیں، اور وزارت داخلہ کس کے پاس ہے؟ جناب محسن نقوی صاحب کے پاس ہے۔ تو محسن نقوی صاحب کی ہدایت پہ یہ 3 ایم پی اوز کے اور 16 ایم پی او کے آرڈر جاری ہوتے ہیں، اور ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب یہ سلسلہ چل رہا ہے، جبکہ دوسری جانب عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف 9 مئی کے مقدمات جو درج تھے ان کی ضمانت جو ہے وہ توسیع کر دی گئی ہے 30 اپریل تک، یعنی یہ 1 مہینے سے بھی زیادہ عرصے تک کی لمبی تاریخ دے دی گئی ہے، تقریباً 1 مہینے کی تاریخ دے دی گئی ہے، اور اب 30 اپریل کو ہوگی۔ دوسری جانب آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ہے جو عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی عائد کی گئی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور اب عمران خان اور جیل حکام کے درمیان ایک معاملہ بھی طے پا چکا ہے کہ ملاقاتوں کا جو میکانزم ہے وہ طے کر لیا گیا ہے۔ اب عمران خان صاحب کی مرضی سے جن کے نام وہ اپروو کریں گے صرف وہی لوگ عمران خان صاحب سے ملاقات کر سکیں گے، اور 3 فوکل پرسن مقرر کر دیے ہیں عمران خان صاحب نے کہ یہ 3 لوگ جو ہیں یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کے ساتھ ملاقات کس نے کرنی ہے، اور وہ نام لے کے آئیں گے، وہی جیل حکام کو نام دیں گے، لیکن ان ناموں کی منظوری جو کہ یہ 3 لوگ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، شیر افضل مروت اور بیرسٹر عمیر نیازی یہ فوکل پرسن مقرر کیے گئے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں وہ جیل حکام اور عمران خان کے درمیان کوارڈینیشن کا کام کریں گے، اور یہی لوگ جیل حکام کو نام سبمٹ کیا کریں گے۔ تو یہ جو تینوں لیڈرز ہیں بیرسٹر گوہر، شیر افضل مروت، عمیر نیازی صاحب، یہ ملاقات عمران خان صاحب سے کیا کریں گے اور ان کو نام دیا کریں گے، اور وہ پھر نام اپروو کریں گے عمران خان صاحب، پھر ملاقات ہوا کرے گی۔ ہفتے میں 2 روز جو ہے منگل کو فیملی ملاقات کرے گی، جمعرات کو وکلا اور دیگر جو ہے ملاقات دیگر کے ساتھ کیا جائے گا، یعنی کہ 2 دن ملاقاتوں کا دن رکھا گیا ہے، منگل اور جمعرات۔ منگل کو فیملی ڈے ہے، اور جمعرات کا دن جو ہے وہ ہے دیگر وکلا اور رہنماؤں کے ساتھ پارٹی امور کرنے ہیں، وہ قانونی معاملات طے کرنے ہیں، وہ سارے کے سارے۔ 26 مارچ کو ایک رپورٹ سبمٹ کی گئی کہ 26 مارچ کو 10 اور 28 مارچ کو 18 افراد نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے۔ تو یہ چل رہا ہے۔ دوسری جانب وہ معاملہ بدستور وہیں کا وہیں ہے، ججز والا معاملہ وہ سنجیدہ بھی ہے اور رنجیدہ بھی ہے، کیونکہ وہ ابھی گلے کا توق بننے والا ہے، اور اس کو جس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ کل میدان سجے گا، اتوار کا دن ہے، اور کل ملک بھر میں احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، ریلیوں کی کال دی ہوئی ہے،
تو کل اور پرویز جو پشاور میں وہ بہت بڑا اجتماع وہاں پہ ہوگا۔ دوسری جانب چودھری پرویز الہی صاحب کو باوجود ان کی طبیعت خراب کے پریشرائز کر کے، جو اطلاع ہے ہمارے پاس مبینہ اطلاع، جیل ہاسپٹل حکام کو پریشرائز کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ جی آپ ان کو واپس اڈیالہ شفٹ کریں، اور جو ہمارے پاس سورسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ محسن نقوی صاحب کی ذاتی عناد کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ محسن نقوی صاحب اور پرویز الہی صاحب کی عزیز داری بھی ہے، اور محسن نقوی صاحب چودھری شجاعت صاحب والی سائڈ پہ ہیں، اور چودھری پرویز الہی صاحب کو وہ مسلسل وہ رگڑا لگنے کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب ہیں، ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ، میرے خاندان کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔